अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख टोरंटो 360 टीवी इकोनॉमिक्स टाइम के साथ। आज हमारे साथ पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ शख्सियत कलीम सिद्दीकी साहब, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल के। इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं पेट्रोलियम मार्केटिंग के हवाले से बिजनेस विद बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड, केमिकल ऑयल इंडस्ट्री एडवाइजरी कमेटी समेत पाकिस्तान रिफाइनरी देख लें आप, पाक अरब पाइपलाइन देख लें, यूनाइटेड स्टेट हो या वियतनाम हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर मुख्तलिफ असाइनमेंट्स कर चुके हैं। एलपीजी मार्केटिंग के हवाले से भी बड़ा नाम रहा है उनका, पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अपना एक मकाम रखते हैं। हम कलीम सिद्दीकी साहब आपको वेलकम करते हैं टोरंटो 360 टीवी के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती। हम कलीम सिद्दीकी साहब से मालूम करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो इसको कहाँ देखते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम के नए ज़खायर जो इस वक्त दरियाफ्त हो रहे हैं उससे पेट्रोलियम इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल होगा? जो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी लेवल बढ़ रहा है और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो शूट करते जा रहे हैं, एक बार फिर दुनिया के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो उससे क्या पाकिस्तानी आवाम को पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा या फ्यूचर के अंदर इसमें कोई कमी पेश आएगी? नाज़रीन, हम इस वक्त जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है और हमारा जब ये प्रोग्राम आप देखेंगे नशर होगा तो यकीनन इमरान खान साहब मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे। तो हम कलीम सिद्दीकी साहब से ये भी मालूम करेंगे कि नई गवर्नमेंट की नवीद भी है, इमरान खान से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, और उतरेंगे तो उनको क्या करना चाहिए कि आवाम के अंदर जो एक बहुत बड़ी बेचैनी पाई जाती है, बहुत सारे मसाइल का सामना है। हम कलीम सिद्दीकी साहब से मालूम करेंगे कि वो मसाइल को किस नज़र से देखते हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अपनी खिदमात के हवाले से बताएँ और हमें बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसकी कीमतों में किस तरह कमी की जा सकती है। जी कलीम सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का और अपने नाजरीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। दूसरा ये कि आपने माशाल्लाह एक बहुत तवील सवालात मेरे ऊपर कर दिए हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो उम्मीद है कि मुझे हम दोबारा उसको कर लेंगे, याद होंगे। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी खबर जैसे आपने कहा ये है कि मुल्क में बखैर व खूबी हमारे इलेक्शंस हो गए और नए नुमाइंदगान जो हैं वो मुंतखब होकर आ गए, उन्होंने ओथ उठा लिया और उम्मीद है कि हमारी नई गवर्नमेंट इंशाल्लाह जल्द इंस्टॉल हो जाएगी। इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और इस वजह से भी हैं कि ये थोड़ी सी चेंज की बात करते हैं और जो हमारे यहाँ पिछले एक तवील अरसे से जो एक सिलसिला चलता आ रहा था हुकूमत का, ये उसमें तब्दीली की नवीद सुनाते हैं। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आपने जैसे मेंशन किया कि इस वक्त हमारी इंतहाई ख़राब सूरत हाल है माशी तौर पर और गवर्नेंस का हाल हमारा बहुत बुरा है। बैड गवर्नेंस की वजह से जो हमने पिछले खासकर अभी मैं रिसेंट पास्ट की बात करता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाता, जो पिछली दो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने 5-10 साल के दौरान 10 साल के दौरान उन्होंने कोई बहुत अच्छा गवर्नेंस का मॉडल पेश नहीं किया है। तो कंट्री ने इसकी वजह से बड़ा ख़राब नाम हुआ है, उसका सफ़र किया है कंट्री ने जो है। तो एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमारी जो इस वक्त पोजीशन है कि हम ना तो जॉब्स जनरेट कर रहे हैं और हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं की कि जिसमें एक अच्छे तरीके से बिज़नेस किया जा सके और हम उसको ग्रोथ दें। आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान जो कि इतना बड़ा कंट्री है माशाल्लाह, जिसका बड़ा पोटेंशियल है, हम हार्डली $20 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि एक वक्त 24-25 बिलियन के ऊपर गई थी और फिर हम वापस कम हो गए। और इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, 36-37 बिलियन का है, तो तकरीबन 16-17 बिलियन का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। अब हमारे पास इस डेफिसिट को हम कैसे पूरा करें? चूँकि कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, गवर्नेंस के अच्छे हमने मज़ाहरे नहीं किए, तो इसकी वजह से आपकी कंट्री के करेंसी के ऊपर भी आपके काफ़ी प्रेशर आया है और आपने देखा कि रुपया जो है वो काफ़ी वीक हो गया है। इस वक्त शायद 130 से थोड़ा सा कम हो के 123-124 के रेंज में आया है। तो हम जो है तो हमें इस बात की ज़रूरत है
کہ ہم اپنے ان ریزروز کو جو کہ تقریباً ناکافی ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے فنڈز کو جنریٹ کرنا ہے، تبھی ملک چل پائے گا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس میرے تجویز جو ہے نئی گورنمنٹ کو وہ یہ ہے کہ ان کا لاسٹ آپشن ہونا چاہیے IMF، مگر اس سے پہلے یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا جو ہے تو پوٹینشل یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور ان کی ہیلپ سے ایک بہت اچھی خاصی میں سمجھتا ہوں رقم کو یہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں عمران خان کا جو ایک بڑا اچھا پازیٹیو پوسچر ہے باہر ممالک میں، وہ میرا خیال ہے کام آئے گا۔ تو وہ تو ڈالر کے لیے اس کو کریں، روپے کے اندر جو ہے وہ ملک کے اندر لائیں، کچھ بانڈز وغیرہ جیسے یہ انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے، اسی طرح سے بانڈز لائیں، اس کا ایک ریزنیبل ریٹرن دیں، اچھا ریٹرن دیں جو شاید دوسری جگہ نہ مل سکے لوگوں کو، تو لوگ اس طرف راغب ہوں گے اور وہ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، تاکہ روپے میں بھی یہ جنریٹ کریں، تاکہ لوکل اخراجات کو پورا کریں، جو فورن کرنسی کے ان کے اخراجات ہیں ان کو ادھر سے پورا کریں، اور اس طرح سے مل جل کے کام کو چلائیں۔ میں نے جیسے کہا کہ IMF لاسٹ آپشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی کنڈیشنلٹیز بہت ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو پھر اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پاتے، اور خصوصاً عوام کی بینیفٹ میں کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ ہر چیز جو ہے اس حساب سے ان کی شرائط کے مطابق آپ کو پالیسی بنانی پڑتی، تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جس حد تک ممکن ہو سکے یہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اس سے جو ہے تو اپنے یہ سلسلے کو چلائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بہت سارے پرومسز کیے گئے ہیں قوم کے ساتھ، میرا خیال ہے پہلے 3 ماہ اینڈ ایٹ دی میکس 6 مہینہ یہ ہم کو بتا دے گا کہ ہماری نئی گورنمنٹ کی سمت کیا ہے، جو چیزیں انہوں نے پرومس کی تھی آیا وہ اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس ڈائریکشن میں چیزیں چلنا شروع ہوئیں تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا، اور جس کی پوری امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب میں تھوڑا سا پیٹرولیم انڈسٹری کے حوالے سے جو آپ نے کہا، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کروڈ آئل کی پرائسز بہت کم رہی۔ ایک وقت تھا کہ $115-120 پہ کروڈ آئل کی پرائسز چل رہی تھیں، اور پھر وہ سلپ ہو کے $35-40 کے رینج میں آ گئی۔ ہم نے اس سے بہت فورن ایکسچینج سیونگ کی۔ یہ جو پچھلا 5 سال ہے، میں کہوں گا کہ یہ بڑی بلیسنگ رہی گورنمنٹ کو، کہ جس کی وجہ سے ان کی فورن ایکسچینج ریکوائرمنٹ کم رہی، ورنہ ہم بہت پہلے ٹربل میں آ چکے ہوتے۔ اور اب چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بڑھ رہا ہے، اور اب کلوز ٹو $70 اے بیرل کروڈ آئل پہنچا ہے، اور جو اس وقت انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی کہ غالباً یہ مزید اوپر جائے، اضافہ ہوگا۔ ہمارے پاس جو ہم نے صحیح ایفرٹ نہیں کی وہ یہ تھی کہ ہم کو انڈیجینیس اپنی جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر توجہ دینا چاہیے تھا، یوٹیلائز نہیں کیا، اور اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا جتنا پوٹینشل ہے۔ ہمارے پاس کروڈ آئل کا بھی کافی پوٹینشل ہے، جو جتنی جیو آپ کی سرویز اور یہ سارے جو شو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے پاس گیس کے بڑے ریزروز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کول کے ریزروز ہیں۔ یہ سارے انرجی کے آپ کے ریزروز کے طور پر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے جو آج کل شیل آئل کا آپ نے کافی تذکرہ سنا ہوگا، شیل آئل جو ہے اس میں امریکہ نے لیٹلی جو ہے بہت کام کیا ہے، اور several $100 billion کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہے نیچرل گیس کے اندر، بلکہ اب وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے LNG کی شکل میں۔ اسی طرح سے اس کی جو پیٹرولیم کی ریکوائرمنٹ ہے اپنی، اس میں کافی شیل آئل کے ذریعے اس کو کروڈ آئل بھی ملا ہے، مگر کروڈ آئل کا یہ ہے کہ ابھی چونکہ امریکہ کی ریکوائرمنٹ اتنی تھی، اب تقریباً یہ اپنی جو امپورٹ کر رہے تھے وہ ہاف پہ آ گئے، تو اس سے بگ نمبر۔ اب جو ہے مین دنیا کے جو 10 بڑے ممالک ہیں جن میں کہ شیل ریزروز بہت زیادہ ہیں، پاکستان is one of them. India is not there. Pakistan is one of them. It's good news for Pakistan. It is a good news. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہماری جو ایک دوسری لابی جو ہے، جو انوائرمنٹ کو زیادہ واچ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک یہ کر سکتا ہے تو پاکستان اس کے ٹیکنالوجی سولوشنز موجود ہیں، تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نیچرل گیس کے ریزروز کو ڈسکور کرنا چاہیے،
क्रूड ऑयल को डिस्कवर करना चाहिए, और जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ेगी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, तो हमें जितना हम ग्रोथ लोकली करेंगे वो हमारे लिए मुल्क के फायदेमंद होगा। अब इसमें OGDC का एक इदारा है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिनका कि बुनियादी रोल है कि वो एक्सप्लोरेशन करें। उनकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। अब चूंकि हमारी हुकूमतें जो हैं, मेरा ख्याल है उनका फोकस ही नहीं रहता, वरना अगर वो बाहर निकलें, बाहर ममालिक के साथ, बड़े जो जायंट्स हैं दुनिया के, उनके साथ अगर वो उसके ऊपर जॉइंट वेंचर करें, उनको लाएं, उनकी टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको इस्तेमाल करें, तो मुल्क बहुत कुछ आगे जा सकता है। शकील साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान नज़र आता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन क्या हुआ, कहाँ पे पहुँची, कुछ समझ में नहीं आया। हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है सिर्फ टेक्सटाइल की हद तक महदूद किया हुआ है। आज लोग नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ज़र मुबादला कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान में प्लानिंग किस जगह पर आप समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि क्यों फुकदान नज़र आता है? क्या इतने बड़े बड़े रिसर्च डिपार्टमेंट और जो लोग बैठे हुए पीछे इतनी हाई सैलरी ले रहे हैं, क्या वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, या क्या हुकूमती सतह पर उनको सरपरस्ती हासिल नहीं हो पा रही? उसमें कहाँ देखते हैं इसको? मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा सवाल आप देखिए हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो दरअसल कंटिन्यूटी का, और दूसरा जो हमारी पेट्रोलियम या तो एनर्जी इंडस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री कहलाती है वो, उसके अंदर जब आप प्रोफेशनल्स को नहीं लाएंगे और आप सिर्फ पसंद नापसंद या पॉलिटिकल बुनियाद पर लाएंगे या मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं लाएंगे, तो और आप कोई रिसर्च का शोबा नहीं बनाएंगे कि भाई मुल्क में क्या किया जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे ये तमाम चीज़ों को हमने पॉलिटिसाइज कर दिया है। हम इसको प्योरली टेक्निकल और टेक्नो कमर्शियल के बेसिस पर नहीं देखते कि कंट्री की नीड्स क्या है, कंट्री के रिसोर्सेज क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको कैसे यूटिलाइज करें। और फिर जब आप कोई एक पॉलिसी बनाते हैं तो आपको देखना होता है पूरे रीजन में और आपके इर्द गिर्द ममालिक की क्या पॉलिसीज़ हैं, आया इन पॉलिसीज़ पे हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। फिर आप पूरा अपना एक रिसोर्स जो डेवलप करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोफेशनल्स की करते हैं ताकि उसमें पॉलिटिक्स ना आए, बल्कि टेक्निकल रीजंस पे, कमर्शियल बुनियादों पर वो फैसले करें, सजेशंस दें और फिर गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले। तो और हम बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट्स बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं और काफ़ी पीरियड लगता है इनको मैच्योर होने में और फिर डिलीवर करने में। तो अगर आप चंद सालों के बाद पॉलिसी को तब्दील कर देंगे तो जिसने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कमिटमेंट की, फंड एलोकेट किया, वो क्यों कल को पॉलिसी तब्दील हो गई तो उसका प्रोजेक्ट नॉन फिजिबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस की इंटरनेशनल मार्केट में कमी आती है, प्राइसेस कम होती है, तो हम फ्यूल हेजिंग की पॉलिसी क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं हम जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं और उस फ़ायदे को जो है वो आवाम तक मुंतकिल करते हैं? ये बिल्कुल बहुत सारे ममालिक ने किया है। ये टू एज सोर्ड है। इसमें बाज़ वक्त ये भी होता है कि प्राइसेस ज़्यादा नीचे चली गई और आपने हेज किया तो यू विल एंड अप पेइंग मोर। लेकिन यस, प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो यू विल सेव। अब होता क्या है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो हमारे गवर्नेंस मॉडल है हमारे कंट्री का, वहाँ कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। भाई आपको नहीं पता कि आज से 6 महीने बाद क्या ट्रेंड होगा प्राइस का इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए कि उसके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है। अब अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया और उसने कर दिया, प्राइसेस नीचे चली गई, तो सारा मीडिया और सारा प्रेस जो कहेगा कि इसने नुकसान। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक करता हूँ, लेकिन जो सिनेरियो नज़र आता है, जो हमारे इकोनॉमिक्स बैठे हुए हैं, जो हमारा थिंक टैंक बैठा हुआ है, वो तो इसको बाकायदा रिसर्च करता है, देखता है कि आगे जो दुनिया में जो तब्दीली हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जो नए रिसोर्सेज निकल रहे हैं, उससे प्राइस शूट होनी है या कम होना है। यही मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोफेशनल्स की टीम होनी चाहिए, एक रिसर्च की टीम होनी चाहिए जो बाकायदा प्योरली मेरिट के ऊपर और पूरी जो डेटा जो है उसको रिव्यू करते हुए फोरकास्ट करे कि क्या होने के चांसेस हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जो है तो मिनिस्ट्रीज उसका फैसला करें, ना कि सियासी बुनियादों पर। नाज़रीन, हमारा सिलसिला कलीम सिद्दीकी साहब से जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारे साथ कलीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। ऑयल इंडस्ट्री पे इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं कलीम सिद्दीकी साहब से मालूम करना चाहूँगा कि करप्शन का अंसर हर जगह नज़र आया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल से वाबस्ता बहुत सारे लोग इस वक्त नेब के शिकंजे में, और एक कुछ सियासी बुनियादों पर भी हैं और कुछ गैर सियासी बुनियादों पर भी। क्या ये करप्शन की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है अरबों डॉलर्स का, उसको वह कहाँ देखते हैं? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो, कलीम सिद्दीकी साहब ने कहा दुनिया भर में एलएनजी का दौर है, लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एलएनजी $6.65 इंपोर्ट कर रहा है, जबकि दुनिया में इसकी कीमत जो है वो $4.52 है। इससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान होगा। कलीम सिद्दीकी साहब, क्या वजूहात हैं कि दुनिया में जो रेट है उसके बावजूद इससे ज़्यादा नरखों पे क्यों इंपोर्ट की जा रही है एलएनजी? जी, ये जैसे हमने स्टार्ट में अपनी गुफ्तगू शुरू की थी तो उस वक्त कहा था जो गवर्नेंस का इशू है वो बहुत सीरियस इशू है। अब अगर आप कंट्री के इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखें और सेल्फ इंटरेस्ट को जो हमारे रूलर्स हैं वो रखें तो फिर कंट्री सफ़र करता है। और यही कुछ हमारा एलएनजी के शक्ल में, जो कि हम गैस शॉर्टेज है मुल्क में, आपके पास क्रूड ऑयल की भी शॉर्टेज है, आप क्रूड ऑयल भी मंगाते हैं, नेचुरल गैस आपके पास जितनी थी आप इस्तेमाल किया करते थे और बहुत अरसे तक तो हमने मंगाई नहीं, इंडस्ट्री सफ़र करती रही और बड़ा नुकसान हुआ उसकी वजह से इंडस्ट्री को। फिर बहरहाल एक एलएनजी आया जो कि एक अच्छा स्टेप था, लेकिन फिर उसके अंदर मसला वही आया प्राइसिंग का।
اس کا ایگریمنٹ پچھلی گورنمنٹ جاتے جاتے چلی گئی, اس نے ایگریمنٹ شو نہیں کیا. تو اب آپ بتائیے کہ یہ اگر ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو ان کو کیا پرابلم ہوتی. پھر جو ٹرمینل بنایا گیا کراچی میں پورٹ قاسم کے اوپر, اس میں $272,000 پر ڈے نان یوٹیلائزیشن چارجز کے لیے الاؤ کیے گئے. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ ایک لمٹ کے اندر آپ کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس کے اندر پیورلی ہمارے جو بھی کرتا دھرتا تھے, جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, یہ ان کی مس مینجمنٹ تھی یا جان بوجھ کے؟ مس مینجمنٹ بھی کہوں گا میں, ذاتی مفادات, جان بوجھ کے بھی تھا, اس لیے کہ ان کو اپنا سیلف انٹرسٹ اس کے اندر. آپ پی ایس او میں رہے ہیں. پاکستان اسٹیٹ آئل ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ایئر لائن سمیت بہت سارے جو ہے لوگوں کو فیول کی جو ہے وہ دیتا ہے, مہیا کرتا ہے. آج پی ایس او کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جو کرپشن نظر آئی ہے سابق منسٹر کے دور میں, جس کو باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو ہے احکامات جاری ہوئے, اس کی نیب نے تحقیقات بھی کی, ایک بار پھر وہ بری ہو گئے, پھر دوبارہ پکڑے گئے. تو یہ کرپشن کس طرح ہوئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے عنصر شامل تھے؟ دیکھیں, ہمارے یہ جو پولیٹیشنز ہیں اور جو گورنمنٹ تھی, سٹنگ گورنمنٹ, جو دونوں ادوار گزرے ہیں پچھلے 5 سال کے, ان لوگوں کا سب کا انوالومنٹ اس کے اندر رہا ہے. پی ایس او کا جہاں تک تعلق ہے, آپ اس کو جب پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, آپ ایم ڈی اور دیگر لوگ جو ہیں جو کی رول والے ہیں, ان کو سب کو آپ اپنے من پسند لوگوں کو لا کے لگاتے ہیں, جو میرٹ کے اوپر نہیں ہیں, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کو صرف لایا جاتا ہے کچھ مخصوص ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے, اور وہ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, بعد میں آپ ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا ان کو آپ ہٹا دیتے ہیں. تو یہ جب تک ہمارے ہاں سلسلہ چلے گا. اب اس وقت دیکھیں, پی ایس او جو ہے یہ سب سے بڑا پیٹرولیم کا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کو سپلائی کرتا ہے. یہ 64-65% فیول اوور آل سپلائی کرتا تھا, جو اب گھٹ کے 53-54% پہ آ گیا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ کیوں گھٹا ہے, کیا وجوہات ہیں, یہ سب کیوں ہوا ہے. nobody asks on that. تو اس کا جو ہے بہت اہم رول ہے. یہ جو سرکولر ڈیٹ پیدا ہوا ہے, اس نے اس کو اور کرپل کیا ہے. اس وقت سرکولر ڈیٹ پاکستان کا جو ہے 1000 بلین سے تجاوز کر چکا ہے. اب آپ یہ بتائیے, جب یہ پچھلی گورنمنٹ آئی تھی, اس نے کوئی تقریباً کلوز ٹو 500 بلین دیے تھے, 480 یا 478. اب پھر 1000 بلین سے اوپر ہو گیا ہے. تو یہ تو صرف پی ایس او کی ہم بات کر رہے ہیں. اب آپ پی آئی اے لے لیجئے, ریلوے لے لیجئے, دیگر سب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جمع ہوا. یہ سارا جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے, تو وہ کیا ہو رہا ہے, انیفیشنسی بڑھ رہی ہے ان کی. اور جب آپ غلط کام کرواتے ہیں یا میرٹ کے اوپر کام نہیں کرواتے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ اسٹاف بھی انوالو ہو جاتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں. تو اس سے بہت نقصان ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس نئی گورنمنٹ کے لیے میرا مشورہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ تمام جتنے بھی پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشن ہیں, ان کو سب کے بورڈ فوری طور پر پروفیشنل لوگوں کا لایا جائے. ان کو سب کو ہٹائیں جن کو سیاسی بنیادوں پہ اور جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں اس انڈسٹری کا جس میں وہ لگائے گئے ہیں. ان سب کو پروفیشنل لوگوں کو لائیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, جن کا ایک وہ ہے. اور اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بعض جو ایکس ہمارے ایم ڈیز وغیرہ رہے ہیں ان کو لائیں, ان کو پتہ ہے کہ ادارے میں کیسے چلانا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. وہ بورڈ اگر ہوگا وہ ایفیکٹو ہوگا, وہ ان کو گائیڈ کرے گا. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں, یہ میرا ذاتی ویو ہے, کہ ہمیں بہت سارے اداروں کو جن کو کہ صرف رن کرنے کے لیے ہم 500 سے 600 بلین ہر سال خرچ کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے قوم کو, کہ ادارے پرفارم بھی نہیں کر رہے. لوگوں کو تنخواہیں, اب اسٹیل مل لے لیجئے, 5-6 ماہ تک لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. پھر آپ بمشکل تمام اسپیشل فنڈ ریلیز کر کے 2 مہینے کی تنخواہ دی, پھر وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. اس سے تو لگ رہا ہے ناظرین کہ نئی گورنمنٹ کو بڑے چیلنجوں کا سامنا رہے گا. بہت چیلنجز ہیں, عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, میں کلیم صاحب, آپ ہماری آپ کی گفتگو سے جائے گا, میں آپ سے صرف ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے ابھی کلیم صدیقی صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ نئی گورنمنٹ کو یقیناً چیلنجز کا سامنا ہے. جو سابق فارمر ایم ڈیز یا پی ایس او کے یا دیگر اداروں کے رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کو لے کے آگے آنا چاہیے, ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے, ان کے مشوروں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ لے کی چیزیں. کلیم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کرپشن کا عنصر تو ہر ادارے میں رہا ہے, چاہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن لے لیں, امپلائمنٹ بیورو ادارے بنے رہے, ریلوے لے لیں آپ,
کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ امپلائمنٹ بیرو سے نہیں بچا ہوا. ہر گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی ہیں. اس وقت ملک کے اندر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں LNG. کیا پاکستان کے اندر قدرتی اور معدنی وسائل کی کمی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر نئے ریسورسز کے اوپر کام نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زرخیز ملک بنایا ہے پاکستان کو، جس میں میرا اپنا اوپینین ہے کہ اس میں کسی وسائل کی قدرتی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے ان وسائلز کو. اور یہ جو پاک ایران قازقستان اور یہ جو پائپ لائن بن رہی تھی اور یہ کہاں پہنچی اور اس کو کیوں ایک دم سے جو ہے اس کے پیچھے کوشچن مارک بنا ہوا ہے دوبارہ، ان کے بارے میں بتائیں کہ عوام کو کہ اس کے کیا نتائج ملیں گے اور کیوں ہم کب تک کسی دوسروں کے اوپر انحصار کرتے رہیں گے؟ نہیں، بالکل اس کے اندر پاکستان کا جہاں تک نیچرل ریسورسز کا تعلق ہے، اس کنٹری کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ کول کا اتنا بڑا ریزرو ہے جس کو 70 سالوں میں ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا. اب ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جو امید ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے تو وہ پروڈکشن میں آئے گا، پاور جنریشن وہاں پہ ہوگی، اور کول اس کو بھی وہ کریں گے، کول کو بھی نکال رہے ہیں. تو یہ جو ہے اتنا بڑا ریزرو ہے کہ اگر اس کو آئل کی ٹرم میں دیکھا جائے تو ایران اور سعودی عربیہ کو اگر آپ کمبائن کر دیں اس سے بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ہے. تو آپ بتائیں کتنا رچ ہیں آپ. اور جیسے میں نے کہا کہ ان 10 کنٹریز میں سے ایک ہے پاکستان جس کے پاس شیل ریزروز ہیں، یعنی کہ کافی گیس اور کروڈ آئل ہے. ہم نے اتنی کم ایکٹیویٹی کی ہے، ہمیں اس حساب سے بڑی زیادہ کامیابی ملی ہے، تو ہمارا سکسیس ریٹ خراب نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کئی 100 ویلز ڈرل کریں، تب آپ کو رزلٹ ملے گا نا. آپ اگر 10 20 12 14 کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں I could be wrong کہ یہ بھی ایک خاص لابی آپ کو نہیں کرنے دیتی. وہ چاہتے ہیں کہ صرف امپورٹ ہوتی رہے، ان کے کمیشن بنتے رہے اور کنٹری جو ہے تو اس کو اب فائدہ نہ اٹھا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے جو ہمارے لوکل ریسورسز ہیں، ابھی میں فوکس اپنا سارا نیچرل ریسورسز کی انرجی کی بات کر رہا ہوں. کتنا سولر آپ کے پاس ہے، کتنا آپ کے پاس وہ ہے، ہائیڈل کی آپ کے پاس اپورچونٹیز ہیں. ہم نے تو ان کو سب کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. حالانکہ سورج کی شمسی توانائی سے آپ بجلی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں. تو ونڈ ہے، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. تو ہمارے پاس بے انتہا ریسورسز ہیں، ہم نے ان کا استعمال نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم بڑا فوکس ہو کے ہم کیا لوکل ہمارے ریسورسز ہیں ان کو جو ہے تو ہم ڈیولپ کریں. یہ ملک کو ہمارے معاشی طور پر مضبوط کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے تو ہمیں انتہائی کام کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے لیے آپ کو ایمانداری کی ضرورت ہوگی، پروفیشنلز کی ضرورت ہوگی، اور ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوگی جو ان چیزوں کو کرے اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی جو ہے ان کو بہت ساری چیلنجوں کا سامنا ہے. ایک طرف سیاسی طور پہ ان کو بہت سارے مسائل میں الجھایا جائے گا، کیونکہ جو ہمارے اپوزیشن پارٹی ہے ان کی طرف سے مجھے نہیں پتا کہ اگر ان کو سپورٹ کر دی جائے، میرے خیال میں کلیم صدیقی صاحب کہ ان کا دھیان پاکستان کی ایکسپورٹ سمیت دیگر وسائل کی طرف دلائی جائے اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرے تو پاکستان میں یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ میری بات سے جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگین اس نئی آنے والی حکومت کو ہی مشورہ دے رہا ہوں، چونکہ اب انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے، کہ جتنی ہماری پارٹیاں ہیں جو میٹر کرتی ہیں، جو بڑی پارٹیز ہیں ریپرزنٹڈ ان دی پارلیمنٹ، ان سب کو ٹیبل پہ بٹھائیں. اور ہم جمہوریت کے لیے تو وہ کرتے ہیں ایگریمنٹس، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. معاشی طور پر اکنامک روڈ میپ تیار کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ کر کے کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر روز روز تبدیلی نہ آئے. لانگ ٹرم فیصلے کریں کہ کن روڈ پہ ہمیں چلانا ہے اپنے ملک کو، اور کن کن چیزوں کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ایک کنٹینیوٹی رہے اور وہ چلے. ان کو سب کو بٹھائیں، سب کو ایگری کرائیں اور ایک پیپر اس کا تیار کریں، اور اس کے بعد اس ٹیم کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں. یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں. اور جو معاشی کرپشن کی بات ہے، میں ایک بڑا ریولوشنری آئیڈیا میرے ذہن میں ہے. آئی ڈونٹ نو کتنی
یہ سٹیپ ہماری گورنمنٹ لے پائے گی یا نہیں. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو پبلک سیکٹر ہیں ان کو سب کو آپ میکسیمم کو پرائیویٹائز کریں. لیونگ فیو جن کی اسٹریٹجک نیچر ہے ان کو چھوڑیں. جیسے پیٹرول کا ہے، یہ ایک اسٹریٹجک نیچر کا ہے تو اس کو آپ الگ رکھیں. اور جو ادارے ہیں ان کو سب کو کریں تاکہ یہ جو 500-600 بلین آپ کا یہ سلسلہ ختم ہو. دوسرا جو ایف بی آر ہے فیڈرل بورڈ آف اس ریونیو کو ٹوٹلی بند کر دیں. ایک ٹوٹلی نیا سیٹ اپ چلانا چاہیے. باہر سے کسی سے جو ہے تو اس وقت سروسز لیں، پورا کمپیوٹرائز نظام بنائیں، اس کے ذریعے کریں. ٹیکس ریٹس کو کم کر دیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک فائنانس منسٹر نے ہوتے ہوئے شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ 500 بلین کی کرپشن ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دیا ہے. کسی نے کہا 1500 ارب کی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں بیچ میں آ جائیے، تقریباً 1000 ارب کی. اگر 1000 ارب روپیہ آپ وہاں سے بچا لیتے ہیں، 500-600 ارب آپ بچا لیتے ہیں، جو صرف اس سے آپ کو کتنا پیسہ مل جائے گا. آپ 2 ارب 2 بلین 3 بلین 4 بلین 5 بلین کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں. اگر یہ 15-16 بلین آپ کو مل جاتے ہیں، 20 بلین مل جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے سپورٹ آئے گا. تو اس کو اگر کر دیں. اور اس میں جو میں نے جو تجویز دی ایف بی آر کی وہ اس لیے دی ہے کہ جب باڈی کے اندر ایسی بیماری جس کو مثال کے طور پہ کینسر لے لیں، کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں، آپ اس کا علاج نہیں کر پاتے. آپ فکس کرنے جائیں گے تو برس گزر جائیں گے. جو پورا سسٹم، پورا تھاٹ پروسیس جو پورا وہ خراب ہو چکا ہے وہ صحیح نہیں ہو پائے. بالکل گراؤنڈ اپ دوبارہ سے اس کو شروع کریں، نیٹ کلین بڑے لین اسٹرکچر کے ساتھ، اور تھوڑی چھوٹی کم ٹیکسز لگائیں تاکہ اسمگلنگ سے بھی جان چھوٹ جائے. اسمگلنگ میں انسینٹیو اسی وقت آتا ہے جب بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے. تو یہ اس سے جو ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے. کلیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں امید ہے کلیم صدیقی صاحب نے جو پہلے سینٹرل بورڈ آف ریونیو پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نام سے ادارہ سامنے آیا، اس کو ختم کرنے سمیت ہمیں بہت ساری تجاویز دیں. بے شک اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، لیکن ریسنٹلی چائنا نے بھی آفر کی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی بجائے جو ہے وہ چائنا ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے. اور ہمارے پاس جیسے کلیم صدیقی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف ہمارے پاس آخری آپشن ہونا چاہیے. بین الممالک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے پاکستانی، وہ ایک خطی زر مبادلہ بھیج سکتے ہیں. میری پاکستانیوں سے جو بیرون الممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں، چاہے وہ یو اے ای میں ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ان سے بہت ریکویسٹ ہے کہ وہ باقاعدہ پروفیشنل وے میں، پروفیشنل طریقے سے، قانونی طریقے سے اپنا پیسہ پاکستان بھجوائے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو کوئی ایسی مراحت دے کہ اگر وہ اتنے ڈالر بھجاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اتنی بچت ہوگی یا اتنے ڈالر کا انسینٹیو ملے گا، جس سے جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو بیرونی ریمیٹنس کے اندر. اس سے یقیناً پاکستان کو ایک خطی زر مبادلہ ملے گا. ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا ہے ناظرین کہ ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو گورنمنٹ، باقاعدہ گورنمنٹ بناتی ہے تھنک ٹینک. جو معاشی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان ٹرم، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہوگی. نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کلیم صدیقی صاحب جیسے لوگوں سے فائدہ اٹھائے، ان کو آن بورڈ رکھے، ایک تھنک ٹینک بنائے جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے. جو پاکستان میں ہونے والی جو صورتحال ہے اس کو تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، تو تبدیلی اسی طرح پیش آئے گی کہ تبدیلی کے لیے سب سے پہلے کلیم صاحب ایک تھنک ٹینک آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ تھنک ٹینک جو ہے دنیا بھر میں تھنک ٹینک قائم کر رہا ہے. ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے. اور آپ کی بات تھوڑی سی اس وقت شاید کلیئر نہیں ہو پائی جو میں نے کہا تھا آئی ایم ایف لاسٹ آپشن. جتنے ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں جو ہم سے، سعودی عرب ہے، چین ہے، ترکی ہے، اگر ان کے ساتھ بھی ہیلپ ان سے لے لیں، لاسٹ آپشن آئی ایم ایف کی طرف. بے شک ناظرین، ہمارے پاس لاسٹ آپشن آئی ایم ایف ہونا چاہیے، کیونکہ اب بہت ہو چکا. ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے مانتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی. ایک بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے، ان کو اتارنا ہے. ایک طرف کرپشن ہے، ایک طرف مالی بدعنوانی ہے، دوسری طرف سیاسی پذیرائی ہے، سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ بھرتی ہیں. ان سب کا خاتمہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے. ہمیں امید ہے عمران خان صاحب اقتدار کے بعد خود 3 یا 4 یا 6 مہینے کے اندر کچھ اچھی پالیسی اپنائیں گے. ایف بی آر جیسے اداروں میں جو کرپشن جن کی وجہ سے بڑھتی ہے، ان اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے.
بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں گے, ایک تھنک ٹینک بنائیں گے, اس تھنک ٹینک کو اختیارات دیں گے کہ وہ معاشی پالیسی بنائے. بجٹ بنتے ہیں دنیا کے اندر فیڈرل بجٹ جو ہے وہ تھنک ٹینک پیش کرتا ہے, جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اپیکس باڈی آج انڈیا کے اندر فکی نے اتنا ریسرچ ورک کیا ہے, فکی کی تجاویز کو مانا جاتا ہے. پاکستان میں ریسرچ ورک کی کمی ہے, ریسرچ ورک پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. بہت سارے پی ایچ ڈیز ہیں پاکستان کے اندر, جو کریم اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہوئی ہے, جو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, ان ٹیلنٹ کو ضائع نہ ہونے دیں, ان ٹیلنٹ کو پاکستان میں ہی رہنے دیں. آج وہ ٹیلنٹ دنیا کے دیگر ممالک میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. جبھی دنیا میں ان کو پرکشش مراد کی بنیاد پر ان کو ہائر کیا جاتا ہے, ان کو لیا جاتا ہے, ان کو نیشنلٹی دی جاتی ہے, تو کیوں نہ پاکستان ان پالیسی کو اپنائے جس سے وہ لوگ پاکستان میں ہی رہے اور لوگوں کو مراد دیں. لوگوں کے اندر ٹیکس عوام دے رہی ہے, عوام کے اوپر ایک ٹیکسوں کا بوجھ ہے, اس ٹیکسوں کو بوجھ کرنے کے اقدامات کیے جائیں. پاکستان وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے, اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو یہ بھی بتائیے گا ہمارے اس پروگرام میں ہمیں فیڈ بیک دیں, ہم اس میں مزید کیا بہتری کر سکتے ہیں. اپنی پسند اور ناپسند کا ضرور اظہار کیجیے. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. چلو آج تمہیں تھوڑی شاپنگ کرا دوں. بابا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بابا چلو تو, بھائی جوانی کے دنوں میں خاص موقعوں پر تو ہم کرتا, شیروانی, کبھی کبھی گلا بھی پہن لیا کرتے تھے. ارے آپ کے دور کی تو کیا بات تھی بابا. اور پھر تمہارا بھی تو یہ اسپیشل اوکیزن ہے نا. بابا کیسا لگ رہا؟ فیشن تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن اپنی تہذیب اور تمدن برقرار رہنا چاہیے. جے ڈاٹ, تہذیب کا مرکز. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس, جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس, ماہانہ پیمنٹس پلان فار سپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد, آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان, جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ نہ کہ آپ کے بینک کو. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. نقصان دہ ڈرنکس کی جگہ کھانے کے ساتھ جام شیریں نیچرل ہے. خاص گلاب اور بیش قیمت سندل کے خالص ارقیات سے بنا جام شیریں, پاکستان کا فیوریٹ ڈرنک. کھاؤ سب, پیو صرف جام شیریں.